السلام علیکم جی، دس از کمل مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف سی ایکس او پوڈ کاسٹ ٹاک آف دا ٹاؤن. آج ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی امیزنگ گیسٹ ہیں جو مجھے اس لیے زیادہ پسند ہیں کہ میں ان کے ساتھ ٹیک پہ بات کر سکتا ہوں. میرا اپنا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی سے ہے اور انہوں نے بڑا ایک امیزنگ جرنی ان کا ٹیکنالوجی کا ہے ود ان پاکستان, اور آج ہم ان سے بڑے مزے کی بات کریں گے. نن ادر دین عثمان ناصر صاحب, جو کہ ایکس ایم ڈی بھی رہے ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے, اور وہ ایک ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہیں. ہی از انٹو مینی تھنگس. آج ان سے گپ شپ لگتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم عثمان بھائی. تھینک یو کول. وعلیکم کیسے ہیں جی؟ السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک خیریت سے؟ ٹھاک سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا پوڈ کاسٹ ٹوڈے. اور آج انشاءاللہ آپ سے ہم زبردست گپ شپ لگائیں گے. وی ہیو بین ڈسکسنگ. لوکنگ فارورڈ. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنا ایک, کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائٹلس بھی ہیں, آپ اوپن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں, کچھ آرگنائزیشنز میں آپ کی کوئی ایڈوائزری رول بھی ہے اور پھر کنسلٹنٹ بھی ہے. ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا سا ایک ہمیں ایک انٹروڈکشن بھی دیں, اور یہ مینیج کیسے کرتے ہیں سر, اتنا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں؟ So my day starts at around 7, goes up all the way up to 2. اچھا. This is a regime I probably will regret in a few years. اچھا. But right now I'm liking it. So I'm part of Open Silicon Valley as well. I'm looking after the Pakistan affairs and then all the interactions happening within Pakistan. اچھا, اس کے علاوہ I am working with couple of very exciting startups and companies. eOcean is one of them. I'm advising eOcean. I'm advising KistPay. KistPay has done something very different. They went after کہ یار پاکستان میں آدھے لوگوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے. ہم اور آپ اسٹارٹ اپس اور فلاں اس کی باتیں کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل ریولیوشن کی بات کریں, لوگوں کے پاس فون نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, وہ ایپ کس پہ انسٹال کرے گا جس سے ڈیجیٹل ریولیوشن آنا ہے. So they went after that sort of market. They partnered with Google. They did very well actually. They now are one of the 4 companies in the entire world. Sure. Jisko Google ne digital lock control facility di hai. They can shut down the phone that's been lent through them. Agar koi banda paise pay nahi karta, that's like a recovery mechanism. Very nice. And they're part of the social development goal. They were in United Nations day before yesterday. They were recognized as one of the 20 top organizations, companies in the world which are working on the social development goals, and they are the finalists of that too. They will inshallah hear some good news in a couple of days. اس کے علاوہ I'm helping a couple of other companies to come into Pakistan. I'm working with a Hong Kong based wealth management entity, and we are buying 5 or 6 tech companies in Pakistan. And we are partnering with some others. And we're trying to create a different sort of tech organization from the country. I always used to say, and I always used to argue that case, this country needs large tech organizations, right? And even if we start building the small ones should come together and say, yeah, this is the niche that I do, and this is the niche that you do, let's partner up. So that partner up activity, the moment it starts, it will change the industry. اوکے. آپ آئی تھنک کچھ اس طرح کے ادارے پہ بھی میں نے سنا تھا, جو بھی نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک بھی جو بنا, آئی تھنک ان کے ساتھ بھی آپ لوگ ہیں, بیکاز کئی بار آپ کا میں نے نام سنا ہے وہاں پہ. تو آئی تھنک اس طرح کے انیشیٹوز لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے عزت سے بلاتے ہیں. Whenever they need any advice, I go there. Although these guys are PhDs in cybersecurity and AI, and from Colorado State and Columbia Tech and whatnot. I would not, as far as their expertise is concerned, I cannot rival them. لیکن جہاں پہ میری کمرشل اور knowing the local landscape is concerned, that's where I help them. I'm a sales guy. So my typical input has always been the sales and the commercial side of things. ایکسلنٹ. تو عثمان جو ہے وہ پاکستان آئے, ان کا ایک انیشیل جرنی کہ انہوں نے اسکولنگ کہاں سے کی, اینڈ دین پھر یونیورسٹی, اینڈ دین پھر کیسے پاکستان آئے آپ, اور کس طرح یہ, تو یہ بھی تھوڑا سا آپ اگر ہمیں بریفلی بتا سکیں. اچھا, I'm like a very normal upper middle class family, right? And my father was a ship captain, so first 4 years of my life was on the sea. In one sea vessel, he was with PNSC, so we sailed around the entire world. So that sort of my later interaction with him, I lost him when I was 14. He passed away. But my later interactions with him actually shaped a lot of my thinking. It was different than a normal conversation in a normal household. So I went to university at Hamdard University.
اور جو ہے وہ ہمارے جو ہے دادا کا بڑا شوق تھا کہ حکیم سعید صاحب کی یونیورسٹی میں جانا ہے. And Hakeem Saeed Saab was building something extraordinary in that sense. We had people like Sameer Hudboy, who was our director of the entire university. Sameer Hudboy was that person, was AI specialist in New York University back in 1990s. Sure. So we then had Dr. Mehboob ul Haq, chemistry, and then we had Ahmad Raza, MA Mathematical Tripos, PhD, Sure. from Canada, in mathematical gaming theories. Then we had even Jahara was my teacher. Right, so we had all these giants of the industry. We were not taught by typical university teachers. We were taught by these visionaries, and that entire batch of ours had always, they differentiated themselves from everybody else because we had that upbringing, we had that thought leadership. That was necessary. It lasted for good 4-5 semesters until these guys then moved on, and Hakeem Saeed Saab passed away as well. So wo fervor nahi raha, lekin that initial few years was interesting. So then I went to Cardiff University, did my MBA from there, marketing and international business. Came back, started a few consultancies, worked with a few local companies here in Pakistan, started my own company in partnership, aur wo concept jo hai wo tech in the construction sector tha. Okay. So worked on that, worked with the largest tech construction company in the country. Sure. Then I worked with a Australia-based consultancy, a technology and telecom consultancy. Okay. So our entire area of geographical areas from Guam in South Pacific, Australia and New Zealand, the entire Southeast Asia, and all the way up to Pakistan and Oman. So I was leading I was the country head of Pakistan, and I went to, and this company then asked me to go to Melbourne. I went there and worked for them when this opportunity arose for the MD-PSEB. Okay, excellent. So I know کہ وہ ایک بڑا ایک ڈائیورسیفائڈ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورٹ فولیو ہے بیکاز ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے اس طرح کی جرنی سے آ کے پھر آپ ایک بیوروکریٹک رول کے اوپر آ جاتے ہیں، اینڈ دین پھر ایک ایسا آدمی جس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہی کچھ اس طرح کا ہے، تو آپ نے چینجز لائیں، وہ ہم نے بھی دیکھا کہ آپ نے بڑا ایک بولڈ چینجز لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹیک ڈیسٹینیشن بھی لانچ کیا. تو وہ ایک مجھے تو ایک تھوڑا سا ایک اوور ویو دیں کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس بینگ MD فار این آرگنائزیشن لائک پی صاحب، اور پھر اس کے بعد ایک IT سیکٹر کو آپ نے اتنا ایک زبردست پل دیا، بیکاز وہ آلموسٹ ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں پہ میں سمجھوں گا یہ آلموسٹ ڈورمنٹ تھا، کیونکہ وہ لوگ اتنا زیادہ اس کو ویلیو نہیں کر رہے تھے. بٹ جس طرح سے آپ نے اس کو پھر وہ پورا ایک دوبارہ اس کے اندر جان ڈالی ہے، پھر وہ اس کو لے کے آپ چلے ہیں، اینڈ دین آئی تھنک اس کا آپ نے اسٹرکچر بھی چینج کیا ہے. وہ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ایک تو ایکسپیرینس کیسا تھا، کیا چیلنجز آئے، اور کس طرح آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں آئیں کہ یہ میں نے بنانا ہے. اچھا، بہت مزہ آیا کام کر کے، لٹرلی آئی ریئلی انجوائڈ مائی 2 years. بٹ میں نے آپ کی روٹین دیکھی تھی، وہ مجھے پتہ ہے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہاں، تو میں صبح 7 بجے بھی گھر گیا ہوں، اور سو بٹ لٹرلی نو ورنہ یہاں تو بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں نا، 5 بج گئے، ٹھیک ہے جی بس اب تھینک یو، گاڑی میں بیٹھے نکل گئے. اچھا، شکر ہے کہ ہم وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے پوری زندگی ایسے گزارنی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یو کین افورڈ ٹو گو بیک 7 AM in the morning, right? اگر آپ نے پوری زندگی ایسے گزارنی ہے دین یو گو انٹو دیٹ کہ چلو یار ٹھیک ہے 6-7 بجے ریپ کریں گے، گھر جائیں گے. آئی نیو کہ میرے پاس 24 مہینے، آئی نیو کہ میرے پاس وہ شعیب اختر والے 3 اوور کا اسپیل ہے، میں نے جو کرنا ہے میں نے اس میں کرنا ہے، اور پوری جان مارنی ہے اس میں مارنی. اینڈ آئی ہیڈ دس کمٹمنٹ ود مائی وائف اینڈ مائی کڈس because I had a salary down grade of roughly around 70%. Oh, اچھا. So میری بیگم نے کہا کہ بھائی وی آر لینڈ اونر تو ہم نے نہیں ہے، یہ دھندا چلے گا کیسے، کیا ہوگا اس کے بعد اگر یہ so I said okay دیکھو مجھے 24 مہینے کا ٹینیور ملا ہے. She said okay then promise me that this will be 24 months, right? Because he said I know the kind of person that you are. You take it to your heart, you start loving it, and then 20 years down the road ہم کو شاید کرائے کا گھر ڈھونڈ رہے ہوں گے.
So please कहती है यार please don't do this to us. I said fine, fair enough. You know, good observation. And I'll so I futuristic approach. हाँ. So when I came in, I said to everybody, I have 24 months, and everybody used to say नहीं सर ऐसे कौन होता है, सब extension लेते हैं. मैंने कहा नहीं, I have 24 months. I'll deliver whatever I can into 24 months. So देखो idea ये था कबल, जब आपके पास गवर्नमेंट का पेडिस्टल हो ना, तो वो छोटी से छोटी चीज़ जो आप होल्ड कर रहे हैं उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है. It can change lives, it can transform your national entire national outlook. It can change cities and countries actually, right? So अगर आपको एक दफ़ा वो एहसास हो जाए ना कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, आपका घर जाने का दिल नहीं करता. आप कहते हैं यार ठीक है वो सब एक तरफ है, मुझे ये काम बेहतर, ये काम है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, ये करना. So we started from that thought process, and we looked at PSEB, and we said, and we punched above our weight throughout the period, and we thought masle kya hai? So I'm a sales guy, as I said, you know, I'm a salesperson, I'm a business development person, I'm a partnership person. My job is to make something out of nothing. That's my job, always been. तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपने आप से कहा कि उस्मान साहब आप बड़े अच्छे सेल्स वेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनरशिप वगैरह करते होंगे, बट यू विल प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली नॉट बी द डिमांड साइड MD that you want to be. You will end up rather being you will remember being being a supply side MD. To fix the supply side, the next MD who would come in would probably be a supply side MD as well. Maybe some MD in the future can afford to be the demand side MD. So हमने कहा कि IT इंडस्ट्री के हमारे पास PSEB का 2 डोमेन्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई. हमारा असल मसला सप्लाई का है, डिमांड का नहीं है, और ये लोग नहीं समझते. लोग कहते हैं कि यार डिमांड क्रिएट करें, कहते हैं वो डिमांड क्रिएट हो जाएगी लेकिन तुम्हारे पास सप्लाई नहीं है. और हम वहाँ बात करते हैं अपने 25,000 स्टूडेंट जो हमारे यहाँ हर साल निकल रहे हैं. हम जब ब्राज़ील से कंपेयर करते हैं, अ कंट्री ऑफ सिमिलर साइज़ ऑफ आवर्स, वो 70,000 लोग ग्रेजुएट करवा रहे हैं. उनकी इंडस्ट्री $35 बिलियन पे, हम $2.5 बिलियन पे जो है वो लोटें लगा रहे हैं. सो असल प्रॉब्लम सप्लाई को फिक्स करना है. सो जब हम सप्लाई को फिक्स कर सकेंगे तो फिर और हम रेडी हो जाएंगे और हम डिमांड के लिए कुछ काम कर सकेंगे. लेकिन जाहिर सी बात है वो काम भी रोक नहीं सकते, तो हमने डिमांड के लिए भी कुछ काम किए. हम सबसे पहले तो हम सप्लाई साइड के चैलेंजेस हैं, दीज आर हार्ड चैलेंजेस, तो वो हमें सबसे पहले सॉल्व करने थे. वो हार्ड चैलेंजेस क्या हैं? वो हार्ड चैलेंजेस ये हैं कि इंडस्ट्री का इनपुट क्या है, इनपुट मटेरियल क्या है. इंडस्ट्री का इनपुट मटेरियल है एक नौजवान, उसका वक्त, जहाँ वो बैठा हुआ है. ठीक है जी, ये इंडस्ट्री के इनपुट्स हैं. इन इनपुट्स को कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ करती है? पॉलिसी. आपके मुल्क के अंदर टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, आपके मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी कैसी है, आपके मुल्क के कितने इदारे एक कंपनी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, राइट. फिर एक कंपनी को अगर चलना है तो उसको बैंकिंग लोन्स, कमर्शियल लोन्स कैसे मिलेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कोई और आके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है. एक कंपनी कितने दिनों में आप रजिस्टर करा सकते हैं, एक कंपनी आप कितने दिनों में बेच सकते हैं. अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपके इनपुट्स हैं, राइट. सो हमने कहा कि ये काफ़ी ढेर सारे इनपुट्स हैं. सो वी देन स्टार्टेड डिफाइनिंग देमसेल्फ कि यार देयर इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, देयर इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम, देयर इज़ अ पॉलिसी प्रॉब्लम, देयर इज़ एन एक्सेस टू कैपिटल प्रॉब्लम. तो हमने इनके सारे लेयर्स बनाए एंड आई स्टार्टेड डिवाइडिंग वर्क कि ठीक है HR में हमने क्या करना है. हमने कहा जी HR में हमें क्या करना है. हमने हिसाब लगाया, हमने कहा यार एक बच्चा जिसको आप आज ट्रेन कर देते हैं, बेहतरीन मटेरियल आप जो आउटपुट देते हैं, वो बच्चा 2.5 साल में $25,000 से $30,000 के दरमियान में कमा रहा होता है, एवरेज. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप एंड, टॉकिंग अबाउट द एवरेज. जो $25,000 से $30,000 वो कमा रहा है साल के, 2.5 साल के बाद या 2 साल के बाद, ट्रेन होने के 2 साल के बाद, उसमें से कितना पैसा पाकिस्तान आ रहा है. सो हम जो IT एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सो देयर आर 2 थिंग्स. वन इज़ IT एक्सपोर्ट, द अदर इज़ IT एक्सपोर्ट रेमिटेंस, जो लैंड हो रही है जो लैंड हो रही है. हम बात करते हैं IT एक्सपोर्ट रेमिटेंस की. द IT एक्सपोर्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग इज समवेयर अराउंड $6 to $7 billion. अच्छा, इट्स अबाउट 2.5 to 3 times the स्कोप जो IT रेमिटेंस है, राइट. और उसके रीज़न है, उसका रीज़न अगेन, उसका रीज़न
پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, اس کا ریزن ہم ہے, اس کا ریزن پبلک سیکٹر ہے. اس کا ریزن پبلک سیکٹر کی ناقص پالیسیز ہیں, آپ کی ناقص پوزیشننگ ہے, اور آپ کی باقی جو انکنسسٹنسیز ہیں جو ہم اٹھا کے ہر سال نئی کمپلائنسز کریٹ کر دیتے ہیں, نئے اپنا اسٹرکچر چینج کر دیتے ہیں, ہر سال ہر پالیسی چینج کر دیتے ہیں. تو کیا مطلب ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہرڈلز آئیں یا ہم تو ہمیں اچھا موو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا ہم ہیں جی, میں سائن کروں گا, 4 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, مزہ آتا ہے نا. دیٹس انٹرسٹنگ کہ یار وہ میرا ایک میں آؤں اور 3 لوگ میرا بیگ پکڑ رہے ہوں اور 4 لوگ مجھے فائل پکڑ رہے ہوں, وہ ایک وہی تو اسٹیریوٹائپ اپنے توڑا ہے نا ایکچولی. یار کوشش دیکھو کیا وجہ ہے سنگاپور کیوں آگے ہے, بیکاز دے براٹ پیپل فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, اور انہوں نے اسپیشلائز ڈومینس کریٹ کیے کہ یار ان ڈومینس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ چاہیے, ٹھیک. اور انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ود دا منسٹرس, دے براٹ دا منسٹرس فرام میکنزیز اینڈ BCGs اینڈ واٹ ناٹ, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ سعودی عربیہ از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. دے براٹ دوز پیپل, دے آر برنگنگ آل دیز پیپل فرام سچ آرگنائزیشنز. ان کا جو لیئر 2 ہے وہ بھی اسی طرح کی آرگنائزیشن سے آ رہا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہا ہے, لیئر 3 بھی ویسے ہی آ رہا ہے, لیئر 4 پہ ان کے پاس وہ ٹپیکل بیوروکریسی ہے. اچھا آپ نے ابھی جو بات کی, بڑی زبردست بات کی کہ آپ نے کیا یہ کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی تھا, جن کمپنیز کا مے بی 1200-1300 کمپنیز 1400 کمپنیز آلریڈی رجسٹرڈ تھیں PSAP کے ساتھ, تو آئی گیس آپ نے کوئی ڈیٹا انالیٹکس اس کے اوپر چلائی یا آپ نے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کیا. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں چیزیں آپ کے پاس سامنے پڑی ہوئی ہیں اینڈ آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کو آپ نے سیکٹر وائز کر دیا کہ ٹھیک ہے نا یہ چینلز ہیں جس کے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا آئی تھنک اسٹارٹ کے لیے کسی بھی ادارے کے لیے, جتنے بھی آئی تھنک ریگولیٹرز ہوں گے یا وہ لوگ جو کہ منسٹریز میں آتے ہیں, آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹارٹ کہ وہ اس طرح سے شروع کریں اور ایکچوئل پین پوائنٹس کو تو انڈرسٹینڈ کریں نا. دیکھو بہت اچھے MD آتے رہے PSEB میں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آرگنائزیشن. آئی ٹیل یو وائی. یہ جو $2.5 بلین آپ کے ملک میں آتے ہیں نا IT سے, یہ فری آف کاسٹ فنڈ ہے. ابھی آپ جاتے ہیں $1 بلین کے لیے, فلاں گورنمنٹ 3 مہینے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھا دیں اور 6 مہینے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھا دیں, اور پھر ہم انٹرسٹ کے ساتھ ہم کاسٹ ہے نا 6-7%, 8%, یعنی کہ ایوری $1 بلین پہ آپ $60 ملین سال کے کاسٹ دے رہے ہیں. اور انفلیشن الگ ہے, انفلیشن اس کی الگ, اس کے اور اس کا پورا پروسیس الگ, جو فری میں آ رہا ہے, جو مفت میں آ رہا ہے آپ کے پاس. سو یہ وہ آرگنائزیشن ہے صاحب جس کی وجہ سے آپ کے یہاں سری لنکا جیسی پیٹرول کی لائنیں نہیں لگی. اس کے لائے ہوئے ایڈیشنل $400-500 ملین نے آپ کے ملک میں وہ لائنیں اور وہ سین کریٹ ہونے سے بچایا ہے. اور یہ آرگنائزیشن اپنی کیپیبلٹی کا 1/10 بھی ابھی پروڈیوس نہیں کر رہی. اچھا رائٹ, جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, جو کیپیبلٹی ہونی چاہیے, اینی تھنگ لیس دین $20 بلین میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. اچھا, اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں؟ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ویسے پریویسلی ابھی جیسے نئے ہمارے IT منسٹر ہیں عمر صاحب, انہوں نے جیسے آتے ہی آئی گیس انہوں نے کہا کہ جی میں کتنے 10 یا پتہ نہیں $20 بلین کی انہوں نے کمٹ کیا. تو ہم لوگ تو پہلے تو ہم بھی یہ سمجھتے رہے کہ اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, بٹ آئی گیس اگر ہمارے پاس واقعی اتنا پوٹینشیل ہے تو واٹ از اسٹاپنگ اس؟ اگین سب سے پہلی چیز ہمارا اپنے آپ سے انفرینڈلی ہونا, ہماری اپنی پالیسی. دیکھو ایک چھوٹی سی ایگزامپل, ہم ول اسٹارٹ فرام 1977, چائنا آف 1977. رائٹ, 1977 چائنا میں ایک کمیونل فارمنگ, کلیکٹیو فارمنگ کا کانسیپٹ تھا, جو وچ از دی بیڈ راک آف کمیونزم. رائٹ, کمیونزم پورا بنا کس بیسس پہ اور امپلیمنٹ ہوا ارلی 1900s کے اندر فرام دی سوویت زارز, پوسٹ زار ایرا, اینڈ دین اٹ وینٹ آن. اور کانسیپٹ کیا تھا کہ جی یہ فارم لینڈز ہیں, فارم لینڈز کی کلیکٹیو اونرشپ ہونی چاہیے, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہو, ہر آدمی جو ہے وہ ساتھ مل کے پورا ملک ساتھ مل کے کام کرے اور آگے بڑھیں, اور ہر ایک یکساں وہ ایک دوسرے کو ٹریٹمنٹ کا ہو, یہ سب. سو 1977 میں چائنا میں کمیونل فارمنگ تھی. اور وہ کمیونل فارمنگ چائنا میں وہ کہتے تھے کہ جی آپ نے وہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ ہر فیملی نے کیا کتنے پروڈیوس دینی ہے اپنی جگہ سے, کون سی چیز. اگر آپ کو اسائن ہو گیا کہ آپ نے بارلے اگانا ہے تو آپ نے بارلے اگانا ہے, بارلے کا آپ نے اگر 15 ٹن دینا ہے تو آپ نے 15 ٹن آؤٹ پٹ دینا ہے. تو وہ ڈیمانڈ ورسز سپلائی پہ. سو وہ ایک ڈیسائیڈ کر لیا جاتا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اس ایریا میں یہ 4 کراپ ہوتی ہیں, ان 4 کراپ میں سے آپ نے یہ کرنا, آپ نے یہ کرنا, آپ نے یہ کرنا.
1977 میں 18 گھرانے، اینہوائے پروونس ہے ان کا، انہوں نے 18 گھرانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ جو گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے ہم یہ کر لیں گے، اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ہوگی ہم اپنی مرضی کی کراپ اگائیں گے اور آپس میں ٹریڈ کریں گے. یہ وہ وقت ہے جب 1978-77 میں ڈینگ جاپنگ ٹک اوور، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا خط لکھے ڈینگ جاپنگ کو کہ بھائی ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے. اچھا، اینڈ دیٹ واز اے پنشیبل کرائم ان چائنا بیک دین. اچھا، سو یو کوڈ ایکچولی گو فار جیل اور پرابلی بی ہینگڈ فار دیٹ. بٹ دی جو بھی اس علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے. تو انہوں نے بیجنگ گورنمنٹ کو خط لکھا کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. لیٹر وینٹ فرام اینہوائے، اور یہ 1970s کی بات ہے، وہ 6 مہینے میں جب وہ بیجنگ پہنچا اور وہاں کسی کے سامنے آیا اور پھر اس نے ڈینگ کو دیا، تو ڈینگ آ چکا تھا، گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی. ڈینگ لکڈ ایٹ دیٹ پیپر اینڈ دین سیڈ کہ چلیے ٹھیک ہے، گیو اٹ 1 more year, سی واٹ ہیپنس. 1 سال اور گزر گیا. انہوں نے کہا جی بتاؤ مجھے واٹ ہیپنس. میں نے کہا جی دے ہیو گون ایکسٹریملی رچ. ہی لکڈ انٹو دیٹ اینڈ ہی سیڈ اچھا ٹھیک ہے، لیٹس اوپن اٹ اپ فار دی انٹائر اینہوائے پروونس. They opened it up for the entire Anhui province. They said, what's the outcome? That the yields went up by 45%. Right? That is when in 1980, Deng opened it as the national policy of farming. So this is the the first rural policy change of China. ایک سیکٹر کے لیے انہوں نے امپلیمنٹ کیا. پھر اس ایک سیکٹر سے 1986 میں دیٹ بیکیم دی نیشنل چائنیز پالیسی فار دیئر انٹائر اکانومی. اوکے. سو ایک سیکٹر پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے پہلے ایک ایریا پہ کیا، چند لوگوں پہ ہونے دیا، اس کو روکا نہیں. پھر ایک ایریا پہ لے کے گئے. پھر ایک ایریا کے بعد انہوں نے پورے ملک کے لیے کیا. پھر انہوں نے ساری انڈسٹریز کے لیے کر دیا. اینڈ دیٹ از دی اوپننگ اپ آف دی چائنیز اکانومی. 1986 onwards they have never looked back. There's a change in China. So ہم کنورسیشن یہ کر رہے ہیں کہ now where we are standing, you have a completely curbed economy. You have an economy جو اسٹیٹ بینک ڈیسائڈ کرتا ہے آپ کتنے ڈالر لا سکتے ہیں، کتنے لے کے جا سکتے ہیں. FBI ڈیسائڈ کرتا ہے کہ میں آپ کو کتنا ٹیکس کروں گا، یہ وہ ساری سب چیزیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس ٹیک IT. دس از اے ڈفرنٹ انڈسٹری. آپ اپنا سارا ایکسپورٹ انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں. گڈز میں بھی 90% چیزوں میں 70-80% چیزوں میں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں. آپ یعنی کہ گلاس تھوڑا بارانہ والا معاملہ ہے آپ کے ساتھ. سروسز میں آپ سارے سیکٹر میں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہیں. ایک سیکٹر پچھلے سال تک ایک سیکٹر تھا جس میں آپ ٹریڈ سرپلس میں تھے، اور وہ ہے جی IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. یو آر ٹریڈ سرپلس ان IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن وچ $2.6 billion ہے نا. دیٹ از ٹریڈ سرپلس ناٹ بائی 10-15-20%. دیٹ از ٹریڈ سرپلس بائی اے واپنگ 86%. So your trade surplus by 86%. So what we are saying کہ اگر IT کا ایکسپورٹ کا دھندا $20 billion پہ چلا گیا، ٹریڈ اگر آپ کی $20 billion پہ چلی گئی، تو $20 billion میں سے $17 billion آپ کا نیٹ سرپلس ہوگا. یہ نیٹ سرپلس آپ کے پورے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مائنس کر کے 0 پہ لے آئے گا، اور یو پرابلی بیکم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. سو ونس a country like you become current account surplus، یعنی کہ جو اب اس نے جو پیسہ کما رہا ہے آپس میں جو ٹریڈ کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس میں اس کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ سیلف سسٹینیبل ہو گیا. میں جو خرید رہا ہوں جو بیچ رہا ہوں اس میں مجھے پیسے بچ رہے ہیں، میں سیلف سسٹینیبل ہو گیا. بیسک بزنس، رائٹ. لیٹس ناٹ اس کو کمپلیکیٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ $20 billion پہ IT انڈسٹری کو جانے دو، آپ نیٹ ٹریڈ سرپلس میں چلے جاؤ گے. ہم فائنانس منسٹری کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی ٹیکس نہ کرو نا. وہ کیا ہے، وہ کون سی کہاوت ہے وہ ٹرکش کہ ہر درخت پہ انجیر نہیں اگتے. سو ہیو سرٹن انڈسٹریز فرام ویئر یو گیٹ ٹیکس، اینڈ ہیو سرٹن انڈسٹری فرام ویئر یو گیٹ یور چیپر فارن ایکسچینج. کیونکہ چیپر فارن ایکسچینج نہ ہونے کی بھی تو کاسٹ کوئی دے رہا ہے نا، آپ ہی دے رہے ہیں، رائٹ. سو میں اگر آپ کو چیپر فارن ایکسچینج لا کے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے ٹیکس نہ لو، میں تمہیں یہ پیسے میں تمہیں کہیں زیادہ میں تمہیں جو ہے وہ پیسے بچا کے دیتا ہوں. اگر تم مجھ سے ٹیکس لیتے ہو تو مجھ سے کہیں کم کلیکٹ کرتے ہو، اور میں تمہیں فری فارن ایکسچینج لا کے دیتا ہوں تو تم کہیں زیادہ ایسے کاسٹ بچا لیتے ہو ملک کی. اس ویژن سے اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں چیزوں کو، آپ صرف یہ نہ سوچوں کہ یار میرے یہ کرنے سے میرے ادارے کو کتنے پیسے آتے ہیں. میں سوچوں کہ ٹھیک ہے میرے ادارے نے $60 million یا $60 billion کما لیے ہیں، لیکن اس سے میرے ادارے نے جو $600 billion کا بیڑا غرق کیا ملک کا، رائٹ. اس کا جواب دہ کون ہے؟
میں صرف اپنی رپورٹ میں لکھوں گا میں دیکھیں میں نے 60 بلین کا وہ. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹیلی کام اکوپمنٹ پہ آپ کے ملک میں جو سارے, اگر میں آپ کی ساری ڈیوٹیز ایڈ کروں نا, پروگریسو ڈیوٹیز ہیں, یعنی کہ 13% ہے, پھر 13% کے اوپر 3% ہے, پھر 3% کے اوپر پھر اگلا کوئی 20% ہے, وہ ساری پروگریسو ڈیوٹیز ملا لیں شاید 32-33% کے قریب کاسٹ پڑتی ہے ایڈیشنل. یعنی کہ اگر آپ $1,00,000 کا اکوپمنٹ لائیں تو آپ $1,32,000 کی ایکولنٹ ڈیوٹیز اور کاسٹ پے کریں گے, رائٹ. سو ان اے کنٹری ان لائک پاکستان جہاں پہ یہ چیز سستی ہونی چاہیے, ہم مہنگی کر دیتے ہیں. اچھا, اب جب مہنگی ہو گئی تو یہ تو سسٹین کرتے ہیں ایسے ملکوں میں جہاں کا ایوریج ریونیو پر یوزر بڑا زیادہ ہو. ہمارا $0.5 نہیں ہے. تو اگر میں $1,00,000 کی چیز $1,32,000 کی کاسٹ پہ خرید رہا ہوں, ایوریج ریونیو پر یوزر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں $10, $11, $15 کے بجائے $0.5 ہے, تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے سسٹین کروں گا ایز اے کمپنی. اب میں سسٹین نہیں کروں گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں تو میں آپریشنس کرتا رہوں گا, میں کیوں جاؤں گھارو, میں کیوں جاؤں چترال, میں کیوں جاؤں منڈی بہاؤالدین. تو انکلوژن بھی ہوئی نہیں ہے اس طرح, ہے نہیں نا. مطلب میں کہتا ہوں میری تو کوئی ROI نظر نہیں آ رہی مجھے, میں کیوں اب نیٹ ورک ایکسپینڈ کروں. سو Sweden did that in 2012 when they were going out after 4G. they said کہ کوئی لائسنس کاسٹ نہیں ہے, رائٹ. لائسنس کاسٹ فری آف کاسٹ ہے. انہوں نے کہا جی اگر ہم لائسنس فری کر دیں گے تو ہمارے GDP پہ جو پازیٹیو امپیکٹ آئے گا آف ہیونگ 4G اکراس آر کنٹری would be 1.2% every year. Very nice. So that 1.2% of GDP jump every year trumps everything else which you are collecting. جو تو وہ پھر وہ بچکانا بیوقفانہ باتیں لگتی ہیں نا. تو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ یار یہ نہ کرو. اگر یہ تم نہیں کرو گے تو بھائی پھیرو کے اندر تمہیں اسکول نہیں کھولنا پڑے گا, ٹھیک. تمہیں بھائی پھیرو میں ہاسپٹل شاید کلینک نہ کرنا پڑے. ہم کیا کر دیں گے, اگر ٹیلکو سروسز ہیں تو وہاں پہ ریموٹ ایجوکیشن اور ریموٹ ہیلتھ آپ دے سکتے ہو. اور دوسرا ڈیجیٹل انکلوژن بھی آتی ہے, اور میرے خیال سے دوسری سب سے بڑی سپورٹ ہمارے ٹورزم کو بہت زیادہ آئے گی, بیکاز ہمارے بہت سارے ایریاز ہیں. میں خود فیس کر چکا ہوں کہ بالا کوٹ سے پہ لاسٹ آپ کو ATM ملتا ہے, جی ٹل آپ کو پھر ناران میں ایک ملے گا جس کے چانسز نہیں ہیں کہ وہ چل بھی رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ نہیں چلتا, سمز نہیں چلتی. تو ہمارا ٹورزم بھی اسی وجہ سے بیٹھا ہوا, بیکاز نہ تو ہمارے پاس وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ سروس موجود ہے, نہ ہماری سم چل رہی ہوتی. تو وی آر ایکچولی ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. یہ کافی ہم نے ڈیسائڈ کر لیا کہ دنیا کسی اور طرح سے چلے گی, ہم کسی اور طرح سے چلیں گے, اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یار چل کیوں نہیں رہے. ایسا ہی ہے. تو آپ نے جب یہ ٹیک ڈیسٹینیشن کا آبویسلی کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, جسٹ بیکاز آپ نے تھوڑی سی وہ ان کے ساتھ IT سیکٹر کے ساتھ آپ نے ایکچولی کمیونیکیٹ کیا اور یہ بات کی. مجھے ایک تو یہ بتا دیں کہ ہماری اس سروس انڈسٹری میں جیسے IT ایز اے سروس ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم باہر کے کسٹمر ہوتا ہے اس کے لیے ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں یا وہ سروس سلیوشنز, یا ہم ایک تو اپنی پروڈکٹس نہیں بناتے, ایک تو ہمارا یہ بھی کافی بڑا ایک ڈیلیما ہے. دوسرا اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ ایک اسٹارٹ اپ سینٹرک ہو گیا. اب صرف IT کمپنیز ایکچولی نہیں آ رہی. آئی گیس سسٹمز جیسی کمپنیاں, نیٹسول جیسی, نیٹسول نے تو خیر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا وچ از گلوبل, بٹ آئی تھنک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں کام کر رہے. سیکنڈ, ہمارا BPO کال سینٹر کافی حد تک جو ہے وہ آئی تھنک فلرش کر سکتا ہے جتنا کہ ایز سچ انڈیا کر رہا ہے, یا ہم اس کو اتنا لیوریج نہیں کر رہے. وہ آپ مجھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں. اب ہم تھوڑا سا اسٹاف آگمنٹیشن کی طرف بھی زیادہ فوکس کریں, بیکاز انفلیشن کی وجہ سے ہمیں اس پہ بھی ذرا ایک اچھا وہ مارجن مل رہا ہے. پھر باقی اس طرح کی سروسز ہیں. تو ایک تو یہ کہ پوٹینشیل اوور آل آپ کدھر دیکھ رہے ہیں کہ یار اس سیکٹر میں ہمیں جو ہے نا وہ گروتھ کرنے کی ضرورت ہے, اپارٹ فرام پالیسیز تو خیر آپ کو پتہ ہے چلتی رہیں. اچھا دیکھو, جو انہیرنٹ ہو گیا نا ہمارے ساتھ, جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, جو ایگزو انوائرمنٹل سچویشن تھی کہ ہماری IT کمپنیز جب بننا شروع ہوئیں 2004-05 میں, تو وی ور ان اے ڈفرینٹ فریم, وی ور فریم ڈفرینٹلی گلوبلی, رائٹ. ہم ایک ڈفرینٹ سچویشن میں تھے. تو اس میں ہماری کمپنیز کو بہتر لگا, انہوں نے کہا ہماری کاسٹ تو کچھ ہے ہی نہیں, اتنے میں بک رہا ہے, ایک کام کرتے ہیں بیچ میں 2 پارٹیاں رکھ کے بھی بیچ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو بیچا, آپ نے آگے بیچا, اس نے آگے بیچ دیا, ٹھیک ہے. تو میں کہا کہ یار میں چھپا رہوں گا, ایک دم پاکستان کا نام آتا ہے تو دوسرے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو نام میرا نہیں آ رہا, آپ خوش ہیں, میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, وائٹ لیبل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, چھپا رہتا ہوں, چھوٹا رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. مجھے اتنے پیسے بچ جاتے ہیں, اتنے کروڑ روپے سال کے بچ جاتے ہیں, یار ٹھیک ہے, میرا گھر بن گیا, گاڑی کھڑی ہو گئی, بچے گرامر اسکول چلے گئے, صحیح چل.
سو ایک تو ہم اس مائنڈ سیٹ میں تھے. انفارچونیٹلی ہم اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ وہ ٹائم گزر گیا, ہم بہتری سچویشن میں کھڑے ہو گئے جا کے, ہمیں اب اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا. تو سب سے پہلا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پروڈکٹ نہیں بنائی. اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو, آپ جتنے بھی ٹیک کے, جب بھی ٹیک کا آپ یہ کنورسیشن کریں, ہر کسی سے بٹھا کے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ یہ سوال ہر کسی سے پوچھیں, پاکستان کی 5 پروڈکٹس کے نام بتا دو. ڈونٹ ٹیل می وہ کریم وریم نہیں, مجھے 5 ٹیک انٹرپرائز ٹیک پروڈکٹ کے نام بتا دو پاکستان سے بنے گی. مجھے بھی نہیں پتا, آئی واز MDPSC بھی سرپرائز, رائٹ. سو مسئلہ کیا ہے, industry does not have not invested into branding itself, marketing itself. And I looked at it, میرے ساتھ کیا ہوتا تھا جب میں I was in my role with the Australian company, I used to go out and میں جا کے پاکستان کے I used to be at Communicasia or Jitex or what not, and I used to talk about یار پاکستان. کہتے ہیں پاکستان سیریسلی, تمہارے یہاں بجلی ہوتی ہے, بلڈنگیں ہیں, تم لوگ سوتے درختوں پہ تو نہیں سوتے ہو. So no, that conversation ہے کہ یار کیا بکواس ہے. And I started realizing that somebody needs to connect that. We have to have narrative building. We have to have a narrative building. اچھا پھر اور غصہ کیا آتا تھا, ملیشیا ٹرولی ایشیا, ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں BBC پہ چل رہا ہے. جب شروع میں STN شروع ہوا اور وہ BBC دکھاتا تھا, تو ملیشیا ٹرولی ایشیا مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے جی. انکریڈیبل انڈیا ہمیں یاد ہے. ناؤ میک ان انڈیا, ٹھیک ہے جی. وہ آئی لو ٹرکی, ٹھیک ہے. سو ملک خرچہ کرتے ہیں, یہ بڑی جو ہے نا یہ اسٹرکچرڈ کیمپینز ہوتی ہیں, یہ چلتی ہیں, کسی کو ملینز آف ڈالرز دیے جاتے ہیں ان کو چلانے کے لیے. تو وی سیٹ کہ یار واٹ شوڈ وی ڈو, ہم کیا کریں, ہم تو یہاں کہیں نہیں کھڑے ہوئے, ہمارے پاس تو خرچہ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اور سو وی سیٹ لیٹس اسٹارٹ ود این ایمبلم, لیٹس اسٹارٹ ود اے ڈیزائن آف این آئیڈیا. کنسیو کریں ہم کیا کر سکتے ہیں. وی سیٹ واٹ ڈو وی وانٹ ٹو بی. وی وانٹ ٹو بی, ہم کاسٹ افیکٹو ہیں, ہم بہت اچھے ہیں, ہماری انگریزی اچھی ہے, ہم دکھنے اچھے لگتے ہیں, ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں, اور پریزنٹیبل ہیں, انوویٹیو ہیں, اور ہر بات کو یس نہیں بولتے. So that's one thing I learned, from my bosses. And he said, the difference between you and the Indians, you guys don't say yes to everything. And I said, no. That's why he said, that's why I like you. Fine, fair enough. تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, let's create Tech Destination Pakistan. And the idea behind Tech Destination Pakistan is that this is the commitment to ourselves and to the world. This is the motto, this is the logo, this is everything. You don't need to define it. Self-explanatory. Right? Self-explanatory. ہم نے کہا یار Tech Destination Pakistan بناتے ہیں. Tech Destination Pakistan کے نیچے پورا ایک گلوبل برانڈنگ, مارکیٹنگ, سیلز, بز ڈیو کا پورا ایک اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. رائٹ. تو یہ ایک انسپریشن آپ کو دے گا, ہمارے لوگوں کو آنے والے وقتوں کے لیے دے گا. اس کا ڈیزائن جو ہے وہ مرتضیٰ رضوی نے, اس کی ٹیم نے بنایا تھا. ٹیک ڈیسٹینیشن کے دونوں فارورڈ اینڈ اپورڈ ایروز. دا لارجر ایرو از the larger tech industry, the smaller arrows is the freelancer and the SME tech industry. جو larger arrow ہے وہ half of a T ہے. اچھا. جو smaller arrow ہے اس کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ half of a D ہے. جو smaller arrow ہے وہ half of a P ہے. تو Tech Destination Pakistan, all of it. Then it's a forward, it's the upward and forward going arrow. So that's that's the sort of messaging that we did in this entire campaign. اس کے پیچھے جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ جی ہم جو پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے, ان کے لیے ایک پرائڈ کا ریزن ہو. دے ٹیک اٹ اپ. ہم ان پاکستانیوں کو, میں اٹلی میں بیٹھا ہوا ہوں, میں اٹلی میں 5 بینکوں میں جاب کر چکا ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں کہتا ہوں یار میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں, میں ایک پاکستانی ٹیک کمپنی کی پروڈکٹ بکوا سکتا ہوں. سو آئی بیکم پارٹنر ود پاکستانی ٹیک کمپنی. میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, اپنی پروڈکٹ دیں, بینکنگ سیکٹر کے اندر آپ کی جو پروڈکٹ ہے میں بیچتا ہوں یہاں کے بینک کو, اور آئی ول ٹیک 15%, 12% آف اٹ. یو آر آلسو ہیپی اف یو آر دیٹ کمپنی کہ میری کوئی کاسٹ نہیں ہے, بک گیا تو میں نے 12% دینا ہے, ٹھیک ہے, میری کوئی اپ فرنٹ کاسٹ نہیں ہے. میں خوش ہوں, میں خوش ہوں کہ یار میں $12 مزید کما رہا ہوں. $1,00,000 کے میں نے $1,00,000 کی, $2,00,000 کی, $3,00,000 کی میں نے سیل کر دی ہے. میرا ایکسٹرا منی ہے جو میں نے آڈی خریدنی ہے, اس میں پیسے چلے جائیں گے. پھر ایوری بڈی از ہیپی. اسی کے اراؤنڈ پھر ہم نے پوری گلوبل مارکیٹنگ کیمپین کرنی کہ بھئی ہمارے ایڈس کہاں لگنے ہیں, ہمارے کن ٹی وی چینلز پہ چلیں گے. ٹائمز اسکوائر پہ چلے گا,
آپ شبویا اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے جاپان میں چل رہا ہے. You know, that sort of reckoning کہ یار ٹھیک ہے, this is a country which is doing all that. اس کے پیچھے آپ کی ساری, پھر اس کے ساتھ جب آپ ریکگنیشن ساتھ ساتھ کریٹ ہوتی رہے گی, یو گو انٹو ٹیک ایونٹس. اور دوسرا جو مجھے سب سے غصہ آتا تھا when I used to go into, I was not at PSEB, I used to go in like PSEB کا پاکستان کا جھنڈا اور اسٹال کوئی 8ویں ہال کے اندر باتھ روم کے برابر میں پڑتا تھا پاکستان ہے کدھر. ارے میں نے کہا یار this is negative branding, this is negative marketing, you know, you are actually telling people you are not good enough in that to play in that league. تو میں نے کہا یار کچھ ہو جائے گا نا, وہ کیا ہے, ہم گھاس کھائیں گے لیکن we will be right up front in your face. You enter into an event, Pakistan should be up there. وہ بڑا ایویڈنٹ تھا, وہ بالکل ہوا. ہم نے کرنا ہے کہ اس سے نیچے کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, قرض لے کے کر دو, لیکن دس از ویئر یو آر برنگنگ یور بلڈنگ یور برانڈ ایکویٹی. اور آپ نے بڑی کمپنیز کو سبسڈائز کیا, اس کو وہاں پہ پوزیشن کیا, چاہو مارکیٹنگ کرو, سیلس کرو. اصل لڑائی پتہ ہے یہ ہے, اصل جنگ یہ ہے. یہ جو جنگ ہوتی ہے نا کہ جب میں کسی ملک سے بزنس جیتتا ہوں, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایجوکیشن اس ملک کی ایجوکیشن سے بہتر ہے, رائٹ, میری اپ برنگنگ اس سے بہتر ہے, میری کاسٹ اس سے بہتر ہے, میری پالیسیز اس سے بہتر ہے, میرا پورا ملک اس ملک سے بہتر ہے, تبھی میں اس ملک میں جا کے اس ملک کے اگینسٹ بزنس جیت کے آ گیا. وہ اصل میں یہ سیلز مین والا کانسیپٹ ہے نا, کیونکہ وہ جب بیچنے جاتے ہیں تو یو ایس پی دیتے ہیں آپ اپنی. اصل جنگ یہ ہے, رائٹ. ہم نے اس کو بہتر کرنا نا, یہ جیتتے چلے جاؤ, دنیا جیتتے چلے جاؤ گے, باقی نہیں جا کے حملہ کر سکتے. وہ ہے نا, ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا. تو میں یہ بھی دوسرا اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو فری لانسرز والا سیکٹر تھا وہ بھی بڑا ان اٹینڈڈ تھا. آئی گیس اس کو بھی آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیپچر کیا کہ جی ٹھیک ہے, جو سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے تو وہ ایگزیمپٹڈ ہو جائے گا, انہیں ریکارڈ میں آ جاتا ہے ہمارا. یہ بھی کافی بڑا اس میں کافی مجھے لوگوں کا اعتراض بھی تھا کہ یار آپ کیوں اتنا فری لانسنگ کو آپ اتنا کریں, بیکاز اف یو ڈو فری لانسنگ دین یو کانٹ ڈو ہائی ایکسپورٹ. تو میں نے کہا دیکھو ایک بات سنو, تمہارا آرگیومنٹ بالکل ٹھیک ہے, میں ڈس ایگری نہیں کر رہا. ہاؤ ایور, تم نے ایک بڑی کمپنی بنا لی ہے, $1 ملین ہو گئی ہے, جاؤ سکھر میں ایک نا چھوٹی سی ایک 10-5 لوگوں کے لیے سکھر میں ایک آفس کھول دو, ٹھیک, گلگت میں ایک کھول دو, ٹھیک ہے, کوئی اور صاحب تم $3 ملین کی کمپنی ہو گئے, بڑی اچھی بات ہے. جاؤ یار ایک آفس کشمیر میں کہیں کھول دو, 5 لوگوں کا, 4 لوگ. اگر یہ نہیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو اس بچے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کہ وہ بھاولپور میں پیدا ہوا ہے, وہ کیا بڑے شہر میں آ کے وہ تھر میں پیدا ہوا ہے, وہ خانپور میں پیدا ہو گیا, وہ کہیں پیدا ہو گیا, اس کا کوئی جرم نہیں ہے, رائٹ. میں اور تم نہیں بتا سکتے کہ اسے کیا نہیں کرنا, رائٹ. اینڈ آئی ٹولڈ دی انڈسٹری یو اسٹے اوے فرام دیٹ کنورسیشن. یا تو جاؤ اینڈ ڈو دس, play your role and then come back and claim to me کہ بھائی صاحب ہم تو یہ کر رہے ہیں اور تم یہ کر رہے ہو تو تم ہمارا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کر رہے ہو. نہیں, جاؤ محنت کرو, ادھر ڈالو, ادھر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرو. سو اور دوسری چیز, ٹھیک ہے, آئی اگری کہ وہ جو بے مہار جو ہے نا وہ فری لانسنگ بھی اچھی بات نہیں ہے. سو وی تھاٹ کہ یار اس کو اسٹرکچر کیسے کریں. So we went after setting up software technology parks in small cities. So we built 19 in 24 months. We built 19 software technology parks across the country. Okay. کہ یار اگر گلگت میں لوگ فری لانسنگ کر رہے تھے نا, تو اب میں ایک اچھا سا زبردست سا سیٹ اپ کھڑا کر دیتا ہوں اور جاتا ہوں گلگت کی کسی گورنمنٹ اینٹی سے اس کی جگہ لیتا ہوں, خریدوں گا نہیں, ان سے کہوں گا رینٹ پہ لیتا ہوں, آپ کی جگہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے, میں بھی گورنمنٹ ایجنسی ہوں, آپ بھی گورنمنٹ ایجنسی, میں گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ ایجنسی کو لگا دیتا ہوں, آپ کی بلڈنگ کو خوبصورت سا بنا دیتا ہوں, اندر سے بہترین کر دیتا ہوں, ساری ایمینٹیز کر دیتا ہوں, ریڈی فار اے نالج سیکٹر اکانومی سورٹ آف کمپنی. اس کے اندر بچے آئیں گے, وہ آ کے اپنی چھوٹی 5 لوگوں کی, 3 لوگوں کی, 4 لوگوں کی کمپنیز کھولیں گے, اور جب وہ کمپنیز کھول لیں گے تو ان سے دوسری کمپنیز کو ایک انسینٹیو ملے گا کہ مجھے یہ کام کرنا. اچھا عثمان بھائی, اب ڈسکشن تو اتنی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے ملٹیپل سیشنز کرنے پڑیں گے, کیونکہ آئی گیس چیلنجز اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں. پھر ابھی میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا برین ڈرین پہ بھی بات کریں, کیونکہ اب آئی ٹی ریسورسز ملنا ہی پاکستان میں کافی بڑا ایک چیلنج ہونا شروع ہو گیا ہے, اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بزنس لانچ کیا تھا, تو وہاں پہ زیادہ تر کارپوریٹ کمپنیز جو ہے نا, دے ور آسکنگ کہ یار یہ اب سوئچنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. دوسرا پھر وہ بچے چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں.
ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ جو ہماری چیزوں میں وہ چل نہیں پا رہی ہوتی ہیں، چیزیں ہو نہیں پا رہی ہوتی ہیں، اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارا جو انٹرنل پروسیس ہے جہاں پہ وہ آرگنائزیشنز جو لائسنسز لے رہی ہوتی ہیں او ای ایم سے یا جس طرح کا، یہ کیا چیزیں ہیں جو مطلب ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، رک جاتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. ہم پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ذرا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں. تو آپ کا دیکھیں دو تین چیزیں آپ کی بڑی فلاڈ ہیں. آپ کا پورا پی ایس ڈی پی کا پروسیس بہت فلاڈ ہے. آپ لیٹس سے کہ آپ مجھ سے آج کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ہم نے یہ فلاں پروجیکٹ کرنا ہے، تو میری آرگنائزیشن ایک PC1 کا کانسیپٹ پیپر لکھنا شروع کرتی ہے لیٹس سے سپٹمبر میں. دس از دا ٹائم اینڈ اٹ اسٹارٹ سپٹمبر، رائٹ. سپٹمبر میں PC1 کا کانسیپٹ پیپر جاتا ہے، وہ سبمٹ ہوتا ہے تھرو آل دا فورمز، ہوتے جنوری میں کلیئرنس آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے 12 کانسیپٹ پیپر بنائے تھے، ان میں سے ان 5 کا PC1 یہ 12 میں سے 5 ہم نے اپروو کر لیے، ان 5 کا PC1 بنائے. ہم تیار ہوتے ہیں عموماً، ہم 12 کا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کلیئرنس آتی ہے تو پھر ہم جنوری میں دوبارہ اس کے اوپر اس کو تھوڑا ٹچ اپ کر کے سیدھا کر کے ان 5 کو سبمٹ کرا دیتے ہیں. ان 5 تو اب ہو گیا جی اگلے 2024 کا جنوری. اس کی اپروول آتا ہے 2024 کے مارچ میں کہ جی مارچ ہونے کا جی ٹھیک ہے، آپ کے 5 PC1 آپ نے سبمٹ کرائے تھے، ان میں سے یہ 4 اپروو ہو گئے جی. ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلیے 4 اپروو ہو گئے، 4 کے آپ کو مل گئے 2 ارب روپے. زبردست ہو گیا. اچھا 2 ارب روپے آپ کو ملے، 3 سال کا پروجیکٹ ہے آپ کے ساتھ، چاروں پروجیکٹ 3 سال کے تھے، تو 3 سال کے لیے آپ کو 2 ارب روپے ملیں. 2 ارب روپے ہر سال نہیں ملیں گے، 2 ارب روپے کا 1/3 پہلے سال، 1/3 ٹھیک ہے. اچھا جی وہ پیسے آپ کو ملیں گے نہیں، الوکیٹ ہو جائیں گے. اب آپ سے کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے، اب آپ کے پروجیکٹ آپ کا اپروول آ گیا، اب آپ اس کی جو ہے نا وہ ٹینڈر شروع کریں. اب ہم ٹینڈر پروسیس میں جائیں گے اپریل میں. سو اپریل میں ہم ٹینڈر پروسیس میں جائیں گے. ٹینڈر پروسیس اپنے اندر اٹ ٹیکس اراؤنڈ 90 days to 100 days ٹو کمپلیٹ فرام day 1. جب آپ نے پبلش کیا، آپ نے لکھنا شروع کیا ٹینڈر، پھر آپ نے پبلش کیا، پھر جواب آئے، پھر آپ نے ان کو اسیس کیا، پھر اس کی کولنگ آف ہوئی، پھر پیپرا کی ویب سائٹ پہ گیا، پھر آپ نے ایوارڈ کیا. اس میں ٹوٹل 100 دن لگیں گے. سو مارچ سے لے کے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ مئی جون، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جون. تو جون میں آپ نے یا جولائی میں آپ نے پروجیکٹ ایوارڈ کیا. ایوارڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو PSDP سے آپ کے جو فنڈ اپروو ہوا تھا مارچ میں، وہ پیسے آپ کو ملیں گے اکتوبر میں ایکچولی ٹو اسٹارٹ. اب آپ نے کانٹریکٹ بنانے شروع کیے، جیسے اب جو جیت گیا آپ نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ بنانا شروع کیا، آپ نے اس کو کانٹریکٹ دیا. وہ کانٹریکٹ ظاہر سی باتیں نیگوشیٹ ہوتا ہے، دیٹ ٹیکس دیٹس 45 days ٹائم. وہ بھی اپنے لیگل کو دے گا، ابھی اپنے لیگل کو دیں گے. وہ سب کچھ ہوتے یو آر اسٹینڈنگ ان سپٹمبر. اب سپٹمبر میں آپ کو ہوا، اب آپ کو اس پروجیکٹ کی HR ہائر کرنی ہے. سو ناؤ یو آر 2024 سپٹمبر. اب آپ نے HR ہائر کرنی ہے، آپ نے ایڈ دیے ہوئے ہیں، جون سے جولائی سے آپ نے ایڈ دیے ہوئے ہیں. تو اب آپ نے ایڈ دیے ہوئے ہیں، وہ ایڈ کے لوگ آ رہے ہیں اور آپ اس کی ہائرنگ کر رہے ہیں، وہ سارا سب کچھ. آپ نے کہا جی پہلی اکتوبر یا 15 اکتوبر سے جوائن کرو، کیونکہ 15 اکتوبر کو مجھے پیسے ملیں گے تو میں تمہیں سیلری دے سکتا ہوں. اچھا جی 15-20 اکتوبر پہ آ گئے ہم لوگ. اب ہم 15-20 اکتوبر کے بعد ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ پروجیکٹ مل بھی گیا، ایوارڈ بھی ہو گیا، کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا. اب یہ پروجیکٹ پہ پہلے لیٹس سے 100 ملین روپیز کا پروجیکٹ ہے. 100 ملین پہلے سال، 100 ملین دوسرے سال، 100 ملین تیسرے سال. تو 100 ملین آپ کا 300 ملین کا 20% آپ مجھ سے موبلائزیشن ایڈوانس لیں. ٹھیک ہے جی. تو 60 ملین روپیز کا اب آپ کو مجھ سے موبلائزیشن ایڈوانس لینا ہے. لیکن میں کہوں گا میں آپ کو 60 ملین روپیز ایسے نہیں دے سکتا. اگر میں 60 ملین روپیز دوں گا تو آپ مجھے 60 ملین کی بینک گارنٹی دیں گے. اب آپ جائیں 60 ملین کی بینک گارنٹی ارینج کریں. 60 ملین کی بینک گارنٹی کے اس وقت بینک کا اینولائز ریٹ ہے 26%. تو آپ بینک کو 26% پے کریں 60 ملین کے اوپر. تو اب آپ نے جو 300 ملین کا پروجیکٹ مجھ سے جیتا ہے، اس میں آپ کے 60 ملین کے اوپر آپ کو بینک کی کاسٹ آپ کو 26% آپ کو وہ لگانی ہے. تو وہ آپ ایڈ آن کریں گے اپنے بزنس میں، ظاہر سی بات ہے. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی 15% جو ہے وہ پرفارمنس گارنٹی ہے، جو لاک رہے گی جب تک آپ پورا پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر دیتے، جب تک میں اس کا آڈٹ نہیں کر دیتا، اس کا PEC اور FEC نہیں کر دیتا، وہ سارا سب کچھ نہیں ہو جاتا. جب اس کے بعد جب ساری کلیئرنس ہو جائے گی تو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے آف یور ڈلیوری آپ کو وہ پیسے ملیں گے. تو آپ وہ بھی کاسٹ ہے. اگر آپ کا 15% لگا لیں 300 ملین کا تو کتنا ہو گیا؟ 45 ملین. 45 ملین اگر آپ کا 8 مہینے تک بلاک ہے یا 10 مہینے تک بلاک ہے، تو وہ بھی آپ نے کہیں سے قرضہ لیا ہوا ہوگا نا، کسی سے آپ نے ورکنگ کیپٹل لیا ہوگا، اس کے اوپر آپ 26% دے رہے ہوں گے، وہ بھی آپ ایڈ کریں گے مجھے. سو ایکچولی اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود یہ سکسیس نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال آپ کو
پلاننگ کمیشن آپ کو کہے کہ جی اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جو ہم نے 100 ملین اس سال کے کمٹ کیے ہوئے تھے وہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے نہیں ہیں, کیونکہ سیلاب آ گیا یا فلاں جگہ جو خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو گیا, ڈیزاسٹر اللہ آ گیا, یہ ہو گیا, یا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے جی دینے کو, آپ کو نہیں دے رہے. So now you and I, if I was the agency and you were the vendor, there is no other way other than you and I would go into litigation. So جو پروجیکٹ ہونا تھا وہ پروجیکٹ بھی لٹک گیا, آپ اور جو ملک کے لیے جو چیزیں ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہو پائیں, اور یہ پورا پروسیس کیوں بنا تھا کہ چیزیں کمپیٹیٹیو ہو جائیں. اگر میں $100 کی چیز خریدنے جا رہا ہوں تو میں 95, 96, $90 میں خرید لوں. ایکچولی دا پروسیس ہیز میڈ اٹ $230. Sure. Which you and I pay as as the taxpayer of the country. So nobody actually checks کہ بھائی جو پروسیس انٹینشن تھی یہ پیپرا شیپرا اور یہ سارے ڈرامے کرنے کی, کیا واقعی کچھ آؤٹ پٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. Who ends up paying for all this process? اچھا نہیں ٹھیک ہے, تو ہمارے ایک عادت ہے نا, ہم لکیریں لکھتے ہیں, ان لکیروں کو کے قیدی بن جاتے ہیں. جی ہم نے ایسے لکھ دیا تب تو ایسے ہی ہوگا, یہ اپروو ایسے ہو گیا تو ایسے ہی کر دیا تھا. ٹھیک, اب کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ جو ایسے ہو رہا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے, اس کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے. Nobody is actually going back and actually taking out this entire process and challenging the process. So the conversation آپ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ what can we bring as outsiders when we come into the process, we look at it from an outside and we say the process is actually stupid. Stop doing it. Disaster ہے یہ right. So یہ مسائل ہمارے ہر لیول اور ہر لیئر کے اوپر ہیں. Nobody challenges the process. The process is seen as if like یہ کوئی مقدس گائے ہے, اس کو نہیں ٹچ کرو, یہ تو پروسیس ہے تو ایسا ہی ہے. ارے بھائی کیوں ایسا ہی ہے, دنیا آگے نکل گئی ہے, now let's go examine it, fix it, change it. سر ہم ایسکرو کو کیوں نہیں انوالو کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی ایڈیشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر؟ واٹس ایور آئی گیس, مطلب مے بی شاید پی سیب اس میں انیشیٹ کر سکے یا نہیں. ہم نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہے ٹو بیکم دی ایسکرو, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بٹ دین اب فرض کریں کہ جیسے آپ گورنمنٹ سیکٹر کو ڈال دیں, کیونکہ اس میں پھر وہ ریگولیٹر بھی انوالو ہونے شروع ہو جائے. ایک تو سوال یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ پہ سوال, جب آپ پہ یہ اعتراض لگنے لگتا ہے کہ جی آپ نے فلاں کی سائڈ لے لی, یو آر ایکٹنگ ایز این ایسکرو, لیکن آپ نے فلاں کی سائڈ لے لی, اور وہ اس کے ایک پرائم منسٹر کو ایک لیٹر چلا جائے گا, چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک اور, اب آپ ایکسپلین کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں. اچھا لکھنے والے نے تو لکھ دیا, لکھنے والے کو تو کوئی پوچھ نہیں ہے, پکڑ آپ کی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ دس از وائی گورنمنٹ ایجنسیز ٹینڈ ناٹ ٹو ڈو دیٹ, بٹ آئی تھنک وائی ناٹ, if a framework can be created کہ بھائی یہ پالیسی روڈ میپس ہیں, یہ گائیڈ لائنس ہیں, اس کی بیسس کے اوپر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. ہاں بٹ ہمارا گورا کسٹمر تھوڑا ان کو ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا کہ ایسکرو بھی, پلس اگر اس نے گورا کسٹمر آیا, اس نے پاکستانی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, پی ایس ای بی یا کوئی گورنمنٹ باڈی یہ کہے کہ جی ہم آربیٹریشن ساری ہم کریں گے, اور وہ آربیٹریشن از ایز گڈ ایز کورٹ آف لا, اور وہ آربیٹریشن 30 days یا 45 days کے اندر مسٹ کمپلیٹ ہوگی, اور اس آربیٹریشن کا ایوارڈ ہوگا, اینڈ سو people would have that sense of security کہ اگر اس ملک میں میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, I'll take it to this forum will decide for good or for the bad, will decide in 45 days. میرے پڑپوتوں کو نہیں آنا پڑے گا اس ملک میں عدالتوں میں کھڑے ہونے کا. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی نا کہ پاکستان کے لیے لوگوں کا ایک ڈفرینٹ نظریہ ہے, بٹ پریویسلی مجھے یاد نہیں پتا وہ کون سا ٹینیور تھا جس کے اندر 1-2 دن کے لیے 3 دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہوا تھا. وہ بھی بڑا ایک ڈیزاسٹر تھا, بیکاز ایک دم سے پھر وہ جو انٹرنیشنل کسٹمر ہے اس کا کنسرن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ممکن ہے کہ انٹرنیٹ یہ بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی کہ انفراسٹرکچر کا. ہم نے تو ایک زمانے میں لوگوں کے فارن ایکسچینج فریز کر دیا, پھر ہم کچھ اور کر دیتے ہیں, پھر ہم کچھ اور کر دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہ انویسٹر کیوں نہیں آتے. اور انویسٹر اس لیے نہیں آتے کہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں, دس ڈزنٹ ہیپن اینی ویئر ان دی ورلڈ. انبلیویبلی وہ ہوتا ہے کہ نا آج کل کے دور میں ایسا کر رہے ہو آپ لوگ. وہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہماری جو ایشوز ہیں, جو پرابلم ہیں, سیکورٹی سچویشنز ہیں وہ ہیں. دی کوشچن از اباؤٹ کہ ہم باقی چیزیں دنیا سے اتنی الگ کیوں کرتے ہیں. And I blame a lot of organizations, including State Bank of Pakistan. سر وے فارورڈ کیا ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اوبیسلی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, کیونکہ پاشا اس میں بہت اچھا بڑا رول پلے کر رہا ہے.
PSEP کر رہا ہے, تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو IT سیکٹر میں کام کر رہا ہے, ہم کیسے اس کو جو ہے وہ اس طرف لے آ سکتے ہیں کہ جہاں پہ $2.5 بلین جو کہ ایونچولی کوئی اور فگر ہے, بٹ اس کو ہم $10-20 بلین تک کیسے لا سکتے ہیں؟ ایسے جیسے میں نے کہا نا, سب سے پہلی چیز تو دیکھیں آپ کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے انڈسٹری کی کیپیسٹی کیا ہے. انڈسٹری کی کیپیسٹی پرابلی 3 times گرو کرنے کی ہے. تو اگر آپ آج 2.5 بلین پہ بات کریں, $7-7.5 بلین تک انڈسٹری گرو کر جائے گی. اگر ہم کہہ رہے ہیں انڈسٹری ایکچولی $7.5 بلین کر رہی ہے, تو شاید پرابلی وہ $18-20 بلین پہ, $15-16 بلین پہ پہنچ جائے گی. فیئر انف. اصل پرابلم ہے آپ اسکیل جب تک اچیو نہیں کر سکتے, جب تک آپ بیانڈ 20-25-30-40 بلین کی آپ بات نہیں کر سکتے, جب تک آپ انٹرنیشنل پلیئرس کو نہیں لے کے آئیں گے. فرق کیا ہے آپ کی IT انڈسٹری میں اور آپ جو آپ کے جو کمپیٹیٹر ہے؟ IBM انڈیا میں 2.5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں. IBM پاکستان میں 500 لوگ کام کرتے ہیں. وہ بھی ریڈیوس ڈاؤن ہو گیا ہے. آپ چیپر ہیں. ایکسینچر انڈیا میں 1,80,000 بندہ ہے. ویلز فارگو انڈیا میں 55,000 بندہ ہے. رائٹ. ابھی ہم شیلز اینڈ HSBCs آف دا ورلڈ, اور ہم ادھر نہیں گئے, ہم EY میں نہیں گئے, ہم نے وہ سب باتیں نہیں کی. سو اسکیل تب آتا ہے جب آپ دنیا کو آپ 2 پچ دیتے ہیں. نمبر 1, یار میری پالیسی یونائٹڈ عرب امارات سے بھی بہتر ہے, میرے ریٹس انڈیا سے بھی چیپر ہیں. تو ہیون ہے آپ نہیں. سو آپ کو دیکھو یہ دس از دا لیسٹ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو if you want to play in that league. میں اگر سیلس مین ہوں تمہاری کنٹری کا, ایز PACB, when I was PACB CEO اور MD, تو میں تمہاری کنٹری کا ٹیک کا سیلز ہیڈ ہوں. رائٹ. جب میں جا کے کھڑا ہوں گا, میں جا کے انویسٹر کو پیچ دے رہا ہوں گا کہ وائی کم ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, باقی اسٹوریاں اچھی ہیں, ہمارے نارتھ ایریا بڑے خوبصورت ہیں اور ہم بڑے اچھے مہمان نواز ہیں, بٹ let's talk business. So when I'm talking business, why should you come to Pakistan? I have better policies than Singapore and UAE. I have cheaper rates than India. This is the combination that I offer to you, and this is why you should consider come to Pakistan. If I have that sales pitch, that is the start of that playing field. Then we talk about branding کیسے کرنی ہے, لوگوں کو ٹرین کیسے کرنا ہے, باقی سارے ایکسیس ٹو کیپٹل کیسے کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تو بیس ہے نا, اس کو سیدھی کر لیں. ہم یہ ڈرامہ بند کر دیں کہ میں اگر اٹس لائک از ایز بیڈ ایز کہ میں تمہارے علاقے کا بینکر ہوں اور میں تمہیں فون کرتا ہوں, کہتا ہوں کنول صاحب ہم نے یہ نیا بینک کھولا ہے, آپ کے علاقے میں نئی برانچ کھولی ہے, اس میں آپ جتنے پیسے ڈلوا سکتے ہیں ڈلوائیں, 35% سے اوپر نکلوا نہیں سکتے آپ. تو پھر میں کہوں مجھے کیا ضرورت پڑی, آپ کہ میں ڈلواؤں کیوں بھائی شرما. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ہیو کنورٹیڈ آور کنٹری انٹو. ٹھیک ہے, ہم انٹرنیشنل انویسٹر کو یہی سائن دے رہے ہیں, ہم بالکل یہی والی فون کال کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور وہ ہمیں اتنا ہی بیوقوف سمجھ رہا ہے. رائٹ. سو لیٹس فکس دیٹ, لیٹس رن لائک دی ادر 220 کنٹریز آف دا ورلڈ رنس. ٹھیک. اس کے بعد ہم بات کریں کہ جی آپ اب آئیں بتائیں جی اب کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. وی آر اوپن. چلیں گڈ. یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ہم کہیں پہ, میرا خیال ہے سچویشن از سو ڈائر کہ کرنا پڑے گا. وہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے پاس. اب جو مجبوری میں بھی کرے گا تو اس کو کرنا پڑے گا, کسی کے پاس اور کوئی آپشن ہے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب تو بہت سارے OEMs ہیں, وہ پاکستان سے جو ان کے وینڈر کی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ تو باہر نکال بھی نہیں پا رہے ہیں, وہ تو پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ملینز پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں, اس کا نکال نہیں سکتے. ہم اپنی لکھی ہوئی لائن پالیسی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دفن کر لیا. چلیں ایسا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے پتا ہے تھوڑا سا ایک ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہے, تو ہم چاہیں گے, اٹ واز گریٹ ڈسکشن. میں چاہوں گا کہ ہم کچھ اور ٹاپکس پہ بھی انشاءاللہ اگلی بار آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ ہم آپ سے ڈسکشن کریں. اینی میسیج یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا آڈینس؟ نہیں, میری اتنی وہ نہیں ہے, قابلیت نہیں ہے, بٹ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک میسیج یہی ہے کہ یار work like the world, don't be a pariah state, you will become a pariah state. You want to become Sudan, you will become Sudan. Nobody can help you with that. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو ویری کائنڈ. بہت بہت شکریہ جی. ہماری CXO پوڈ کاسٹ کو آپ دیکھتے رہا کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.